अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं आज के मोस्ट इंटरेस्टिंग केस की तरफ। उस रोज़ मैं अदालत से ज़रा जल्दी फारिग हो गया था। जब मैं दफ्तर पहुंचा तो 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था। वो गर्मियों का मौसम था और इस वक्त अच्छी खासी धूप हो रही थी। इंतज़ार गाह में इस वक्त सिर्फ एक हैवी ड्यूटी किस्म की खातून बराए जमान थी। मैं अपने चैम्बर में जाकर बैठा ही था कि मेरी सेक्रेटरी शीरीन ने मुंतज़िर खातून को अंदर भेज दिया। इसकी उम्र लगभग 34-35 साल थी। इसके घुंघराले बाल शानों तक कटे हुए थे। वल्लाह आलम इसके बाल कुदरती तौर पर घुंघराले थे या किसी ब्यूटी पार्लर का कमाल था। उसने एक कीमती बनारसी साड़ी ज़ेबतन कर रखी थी जो इसके बेकरां वजूद पर किसी भी तौर सूट नहीं कर रही थी। यूँ दिखाई देता था जैसे किसी बहुत बड़े ढोल को कीमती चमकदार कपड़े में लपेट दिया गया हो। इसका रंग ख़तरनाक हद तक स्याह था। चेहरे के नकूश भी गैर मुतनासिब थे। आप इसे माजी की पाकिस्तानी अदाकारा चुन चुन का ताज़ा एडिशन समझ लीजिए। तहम इसका रख रखाव ज़ाहिर करता था कि वो किसी खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मुझे इसके सरापे में कोई गैर मामूली बात महसूस हुई थी। ये एक फौरी तासुर था जो मेरे दिल में बेदार हुआ था। इस वक्त चूँकि मेरा जहन बहुत मसरूफ़ था इसलिए मैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। इसने अपना हैंड बैग और चाबियों का गुच्छा मेज़ पर रखा और एक कुर्सी खींचकर बेतकल्लुफ़ी से बैठ गई। फिर अपने खूबसूरत चमकदार दांतों की नुमाइश करते हुए बोली, मुझे जन्नत कहते हैं। स्याह चेहरे पर मोतियों ऐसे दांत कुछ ऐसा तासुर पैदा कर रहे थे जैसे कोयले की कान में बैक वक्त कई हीरे दमकने लगे हों। मैंने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, मैं जन्नत को अपने दफ्तर में खुशामदीद कहता हूँ, ज़हे नसीब। वो धीरे से मुस्कुराई। अधखुले होठों में सफ़ेद मोतियों की एक झलक दिखाई दी। स्याह होठों की वजह से उसके दांत गैर मामूली तौर पर सफ़ेद नज़र आ रहे थे। मुमकिन है हकीकत में वो इतने सफ़ेद ना हों। कलर कंट्रास्ट ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो। उसने मेज़ पर से चाबियों का गुच्छा उठा लिया और रिंग में उंगली डालकर इसे घुमाते हुए बोली, और सुनाएं बेग साहब, आजकल प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का करम कहिए, उसने एक सेहतमंद के कहा लगाया। बल्कि अल्लाह का फजल कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आजकल आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, माल भी खूब कमा रहे हैं और शोहरत भी। वह ऐसे बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी जैसे मुझसे बरसों की शनासाई हो, लेकिन मैंने आज से पहले इसे कहीं देखा नहीं था। अगर बिलफर्ज़ मुहाल कभी देखा भी था तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर हैरत आमेज़ उलझन के तासुरात उभरते हुए देखकर उसने कहा, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं कौन हूँ जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही हूँ। क्यों? आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने कहा। मैंने वाकई आपको पहचाना नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप पहचान भी कैसे सकते हैं? हम जिंदगी में आज पहली बार जो मिल रहे हैं। अपनी बात ख़त्म करते ही इसने एक भरपूर कहकहा लगाया। खासी जिंदा दिल औरत मालूम होती थी। इस दौरान में वो चाबियों वाले छल्ले को मुसलसल अपनी उंगलियों में गर्दिश दे रही थी। मैंने इन छल्लों को देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किसी कार की चाबियाँ थीं, क्योंकि इन पर मज़दा का मखसूस मोनोग्राम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। मुझे मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट कहते हैं। मैंने अपना तारुफ कराना चाहा, हालांकि इस तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो इस वक्त मेरे दफ्तर में मौजूद थी और एक मरतबा मुझे बेग साहब कहकर मुखातिब भी कर चुकी थी और मेरी प्रैक्टिस का हाल अहवाल भी दरियाफ्त कर चुकी थी। लेकिन अपने तारुफ से मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वो अपनी आमद के बारे में बताए, मगर उसने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी थी और बीच में बोल पड़ी, आपको तो पूरा शहर जानता है और मैं भी इसी शहर में रहती हूँ। अच्छा ये बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बेग साहब, उसने अजीब से लहजे में कहा। खिदमत तो आपकी मैं करूँगी, आप जो कहेंगे, बस आप मुझ पर एक एहसान कर दें। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। कैसा एहसान? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने चाबियों वाला गुच्छा मेज़ पर रख दिया। फिर अपना हैंड बैग खोलकर उसमें कुछ तलाश करने लगी। वो अपने अंदाज और लबो लहजे से मुझे खासी महज़्ज़ब और बावक़ार औरत नज़र आई थी। खुश इखलाक़ी इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इस तबके की बेगमात में जो रऊनत और तनतना पाया जाता है
وہ جنت میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ 1 منٹ کی تلاش کے بعد اس نے اپنے بیگ میں سے ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ وہ 40-42 سالہ ایک شخص کی تصویر تھی۔ تصویر میں وہ خاصا ہینڈسم اور باوقار شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبرو، متین، سنجیدہ اور آئیڈیل شخص تھا۔ میں نے تصویر کا سرسری جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظروں سے جنت کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی، یہ حیات یزدانی کی حالیہ تصویر ہے۔ کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حیات یزدانی میرے شوہر ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس نے میرے چہرے پر نمودار ہونے والی تبدیلی کو بھانپ لیا۔ جلدی سے بولی، میں اپنے شوہر کے سلسلے میں پریشان ہوں اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، دیکھیں خاتون، جب تک آپ مجھے ہر بات واضح طور پر نہیں بتائیں گی، اس وقت میں نہ تو آپ کی پریشانی کو سمجھ سکوں گا اور نہ ہی اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ میرا شوہر کھو گیا ہے، اس نے بتایا۔ میں اسے واپس لانا چاہتی ہوں، بس اتنا سا میرا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کا شوہر کہیں کھو گیا ہے تو آپ تھانے میں جا کے رپورٹ درج کرائیں، میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ تھانے والے اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے بیزاری سے کہا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ حیات پر ایک چڑیل نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کرائیں۔ کوئی ایسا داؤ چلے کہ وہ چڑیل منہ پیٹتی رہ جائے اور حیات بھی مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کے شوہر پر کسی چڑیل کا سایہ ہے تو وہ اسے کسی عامل کامل ناگی بابا کے پاس لے جائے۔ اس کی بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے کہا، اس چڑیل کا نام کیا ہے؟ جنت نے میرے خیال کی تصدیق کر دی، سونیا۔ اس نے سونیا کا لفظ اتنی نفرت سے ادا کیا تھا کہ جیسے اسے کچا چبا رہی ہو۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا اور جنت کی گفتگو کے اہم پوائنٹس نوٹ کرنے لگا۔ میں نے سوال کیا، آپ کے شوہر حیات یزدانی کب سے سونیا میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کو ہر صورت میں میری مدد کرنا ہوگی، کریں گے نا؟ میں نے کہا، میں اپنی تسلی کیے بغیر کوئی کیس ہاتھ میں نہیں لیتا۔ تسلی؟ کیسی تسلی؟ اس نے پوچھا، فیس کی تسلی یا کیس کی نوعیت کی تسلی؟ آپ کی دوسری بات میں زیادہ صحیح ہے، وہ پراعتماد لہجے میں بولی۔ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، میں آپ کی ہر طرح کی تسلی کروں گی۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے ایک اور تصویر نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ وہی چڑیل ہے جو آج کل میرے شوہر نامدار پر پوری طرح قابض ہے۔ سونیا دلکش نقوش کی مالک ایک پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے تصویر کے مطابق 24-25 سال لگایا تھا۔ تصویر میں اس کے سیاہ ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی غزالی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی تھی۔ سائڈ پوسٹ میں وہ شان بے نیازی کا شاہکار دکھائی دیتی تھی۔ اگر حیات یزدانی کا دل سونیا کی زلف گرہ گیر میں جا پھنسا تھا تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں کی جوڑی کو مثالی جوڑی کہا جا سکتا تھا۔ میں سونیا کی تصویر کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ جنت کی آواز نے چونکا دیا، واپس آ جائیے بیگ صاحب۔ میں نے پلکیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھا اور سونیا کی تصویر کو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، پھر سوالیہ نظروں سے جنت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہی ہے۔ میں کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، جنت صاحبہ، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں تو واضح الفاظ میں مجھے سب کچھ بتا دیجیے۔ میرا ایک ذاتی مقولہ ہے کہ دائی سے پیٹ اور وکیل سے سچ نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے بلا جھجک کہہ ڈالیے۔ جنت نے میرے سوالات کے جواب میں جو تفصیلات بیان کی، ان میں سے غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہو جائیں اور سننے کے دوران میں آپ کو کوئی ذہنی الجھن نہ الجھے۔ جنت کروڑ پتی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا باپ طفیل برہانی کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا دفتر برہانی ٹریڈرز شاہراہ فیصل پر واقع ایک کثیر المنظرہ عمارت میں تھا۔ وہ مغربی ممالک سے ہیوی مشینری منگواتا تھا۔ اس کے علاوہ جاپان اور دیگر ایشیائی ملکوں سے وہ آٹو
اسپیئر پارٹس بھی درآمد کرتا تھا۔ جنت 10 سال کی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی وفات کے بعد طفیل نے جنت کو اپنی توجہ کا مرکز و محور بنا لیا تھا۔ حیات یزدانی اس زمانے میں برہانی ٹریڈرز میں بطور اکاؤنٹ اسسٹنٹ کام کرتا تھا۔ حیات نے اپنی لگن اور محنت سے روز افزوں ترقی کی اور بہت کم عرصے میں وہ اکاؤنٹنٹ کی سیٹ پر بیٹھا نظر آیا۔ طفیل اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ حیات کی جس خوبی نے طفیل کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کی ایمانداری اور وفاداری تھی۔ سابق اکاؤنٹنٹ کے کچھ گھپلے پکڑ کر اس نے اپنے باس کی نظر میں بہت معتبر مقام پیدا کر لیا تھا۔ حیات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس نے برہانی ٹریڈرز میں ملازمت حاصل کرتے وقت اپنے باس کو جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق اس کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم سے تھا۔ باپ کی وفات کے بعد چچا نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی والدہ نے بھی چچا کا ساتھ دیا تھا۔ ماں کے اس رویے نے اسے دل برداشتہ کر دیا۔ اسے شک تھا کہ اس کے باپ کی موت میں اس کی ماں کا ہاتھ ہو سکتا تھا، جو سازشی چچا کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ قصہ مختصر، حیات نے سب پر لعنت بھیجی اور روزگار کی تلاش میں کراچی کا رخ کیا۔ طفیل برہانی پہلی ہی ملاقات میں حیات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کسی قسم کی چھان بین کیے بغیر اس نے حیات کو ملازمت دے دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیات نے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا اور روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ برہان ٹریڈرز کا جنرل مینیجر بن چکا تھا۔ انہی دنوں میں ایک روز طفیل نے اسے اپنے گھر پر بلایا۔ وہ اکثر اپنے باس کے گھر جاتا رہتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہ تھی، مگر آج اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہو، مگر وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ طفیل برہانی سے ملاقات پر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ طفیل 3-4 روز سے دفتر نہیں آ رہا تھا۔ وجہ طبیعت کی خرابی تھی۔ حیات سیدھا بیڈ روم میں چلا آیا۔ وہ بیٹھ چکا تو طفیل برہانی نے بولنا شروع کیا۔ اس وقت بیڈ روم میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حیات سیدھا بیڈ روم میں چلا آیا۔ وہ بیٹھ چکا تو طفیل برہانی نے بولنا شروع کیا۔ اس وقت بیڈ روم میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حیات، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کیا ہے، یہ بات تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ یس سر، حیات نے مختصراً کہا۔ طفیل نے نکاحت آمیز لہجے میں کہا، اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا اور بات ہے اور اولاد سمجھنا دوسری بات ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے حیات کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ حیات نے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے مختصر جواب پر اکتفا کیا، یس سر۔ طفیل نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے خاندان میں شامل کر لوں، میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ جی؟ حیات نے چونک کر طفیل کی جانب دیکھا۔ میں سمجھا نہیں سر، میں سمجھاتا ہوں، طفیل شفقت آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ حیات، میری زندگی کی گنتی قریب الختم ہے، شاید اب میں چند روز یا چند ماہ جی سکوں گا۔ ایسا نہ کہیں سر، حیات نے اپنے باس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، آپ کی وجہ سے ہزاروں افراد کو رزق مل رہا ہے۔ طفیل خلا میں گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، رزق دینے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، آدمی تو محض ایک بہانہ، ایک وسیلہ ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ موزوں الفاظ تلاش کرتا رہا، پھر بولا، مگر یہ وسیلہ، یہ بہانہ اب چند روز کا مہمان ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سر، حیات نے جذباتی لہجے میں کہا، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، طفیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ہاں، تم میری باتیں غور سے سنو۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہ کے اپنے منتشر خیالات کو ذہن میں ترتیب دیتا رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا، اس گفتگو کا ذکر تم جنت سے ہرگز نہیں کرو گے۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی اکلوتی بیٹی سے کتنی شدید محبت ہے، تم نے کئی مرتبہ میری دیوانہ وار محبت کے مظاہرے دیکھے ہیں، میں جنت کو کس قدر چاہتا ہوں یہ تم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزر گیا تو طفیل کی نحیف آواز بیڈ روم کے سکوت میں ابھری، میں گزشتہ کئی سال سے ایک مسلسل ذہنی عذاب میں مبتلا ہوں، تم جانتے ہو، سال میں 1-2 مرتبہ میں یورپ و امریکہ کا چکر ضرور لگاتا ہوں، وہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔
اب یہ بات پایۂ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ میں برین ٹیومر ایسے موذی مرض کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا ہوں۔ اس سال ڈاکٹر میجر آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آپریشن سے پہلے میں جنت کو تمہارے حوالے کر دوں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ اس آپریشن کے بعد میں زندہ رہ بھی پاؤں گا۔ میں جنت کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ میں اسے تم سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل میاں بیوی ثابت ہوگے۔ لیکن سر، حیات نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن طفیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ پھر خود کہا، میں جانتا ہوں کہ جنت کوئی خوبصورت تو کیا، گزارے صورت لڑکی بھی نہیں ہے، مگر یہ بات تو تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ویسے تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 10 روز کی مہلت دیتا ہوں۔ 10 دن بعد تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ اگر تمہارا فیصلہ میرے حسب منشا ہوا تو میں اسے تمہارا احسان عظیم سمجھوں گا۔ مرتے وقت تاکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں مطمئن ہوں گا کہ میں نے جنت کو محفوظ ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد طفیل برہانی نے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے سے آنسوؤں کو اپنا راستہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ طفیل نے جن آنسوؤں کو چھپانے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں، انہوں نے اس کا بڑا راز افشا کر دیا تھا۔ بیڈ روم میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیات بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنے باز کے مزید بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر دوسری جانب بدستور خاموشی طاری تھی۔ البتہ آنسوؤں کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ 15-20 منٹ بعد حیات نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں چلوں سر؟ طفیل برہانی نے آنکھیں کھول کر اپنے جنرل مینیجر بالفاظ دیگر مستقبل کے داماد کو دیکھا۔ حیات کا چہرہ اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا، حیات، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ کسی اور تک نہیں پہنچنی چاہیے، جنت تک بھی نہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اور تم میری بیماری کے بارے میں بھی اپنی زبان بند رکھو گے؟ یس سر، میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ طفیل نے امید افزا نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ حیات جھکی ہوئی گردن کے ساتھ بیڈ روم سے نکل آیا۔ طفیل برہانی نے حیات یزدانی کو 10 دن کی مہلت دی تھی، مگر اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے 10 گھنٹے بھی اسے زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ حیات کوئی لالچی اور موقع پرست انسان تھا جو ایک کروڑ پتی کی اکلوتی بدصورت بیٹی سے شادی کرنے کے بعد راتوں رات امیر ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا، بلکہ حیات کی جنت سے شادی کے لیے رضامند ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ طفیل برہانی کا بے پناہ احسان مند تھا۔ آج وہ جو کچھ بھی تھا طفیل کی وجہ سے تھا۔ حیات نے پلک جھپکتے میں اپنے باس کی آخری خواہش کا احترام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ کے اندر اندر برہانی ٹریڈرز کا جنرل مینیجر اپنی کمپنی کے باس کا داماد بن چکا تھا۔ لوگوں کو اس عجیب و غریب شادی پر بے پناہ حیرت بھی ہوئی تھی۔ کئی لوگوں نے مختلف قسم کے ریمارکس بھی پاس کیے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھر اسی سال کے اختتام پر حیات یزدانی برہانی ٹریڈرز کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا۔ طفیل کا آپریشن ناکام ہوا اور وہ چل بسا تھا۔ حیات نے کمپنی کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ سب کام اس کا دیکھا بھالا تھا۔ کوئی بات اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ ملازم کی بنسبت مالک کے کندھوں پر کہیں زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حیات نے شروع ہی میں ایک اصول بنا لیا تھا کہ کام کے بندے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے اسٹاف میں شامل کیے جائیں اور انہیں پھر کسی بھی قیمت پر جانے نہ دیا جائے، چاہے ان کے کچھ ناجائز مطالبات بھی ماننا پڑیں۔ مگر ایک معقول حد میں رہتے ہوئے 1 سال کے اندر اندر اس نے کمپنی کے اسٹاف میں چھانٹی کر ڈالی اور بیشتر نئے لوگوں کا اضافہ کر لیا۔ اب اس کے اسٹاف ممبران کی تعداد پہلے سے نسبتاً کم ہو گئی تھی، لیکن ہر ورکر اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے ورکرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ نتیجے کے طور پر کاروبار پہلے کی بنسبت زیادہ ترقی کرنے لگا۔ شادی کے 2 سال بعد بھی جنت کی گود ہری نہ ہوئی۔ تیسرا سال بھی بے بہار ہی گزر گیا۔ اگلے سال اس نے گزشتہ سال کی تقلید کی۔ پھر سال پر سال گزرنے لگے، مگر جنت کی خزاں بدستور قائم رہی۔ اب ان کی شادی کو 6 برس بیت چکے تھے، مگر ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے۔ البتہ اس دوران میں برہانی ٹریڈرز نے
دن دونی اور رات چوگنی ترقی کر لی تھی۔ کام کی زیادتی کے باوجود حیات کبھی دیر تک دفتر میں نہیں رکتا تھا۔ وہ سر شامی گھر لوٹ آتا۔ جنت کو اولاد کی محرومی کے سوا حیات سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بھرپور محبت کرنے والا ایک وجیہہ و شکیل شوہر تھا۔ 7واں سال شروع ہوا تو اس کی ازدواجی زندگی میں ہلچل پیدا ہوئی۔ اب حیات نے دفتر میں دیر تک بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ جنت نے ایک دو بار پوچھا تو وہ مصروفیات کی آڑ لے کر ٹال گیا۔ جنت نے اس کے رویے میں بھی ایک خاص تبدیلی نوٹ کر لی۔ فطری تجسس نے اسے اکسایا اور وہ حیات کی ٹوہ میں لگ گئی۔ جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے دفتر میں ایک خوبرو سیکرٹری کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی تبدیلی تھی جسے جنت معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے حیات نے ہمیشہ مرد سیکرٹری رکھا تھا۔ جنت نے اپنی کہانی کو اختتامی موڑ کی طرف لاتے ہوئے بتایا، سونیا اس دفتر میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے وارد ہوئی تھی۔ کچھ ہی ماہ کے بعد وہ اپنے باس یعنی میرے شوہر حیات یزدانی کی پرائیویٹ سیکرٹری بن گئی اور اب وہ کچھ اور بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ میرا مطلب ہے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی تھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ میری الجھن کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولی۔ میں نے اپنی خفیہ تحقیقات جاری رکھی تھی اور حیات کے دفتر کے پیون کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا۔ وہ خاصا پرانا آدمی تھا اور مجھے بڑی مفید معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں بیگ صاحب کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے چپراسی کس طرح باس کی خفیہ سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولی۔ جب یقین ہو گیا کہ حیات واقعی سونیا میں دلچسپی لے رہا ہے اور مستقبل قریب میں ان کے بہت خطرناک ارادے ہیں تو میں ہوشیار ہو گئی اور میں نے اسی رات حیات سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے شوہر کا کیا رد عمل تھا؟ میں وہی بتانے جا رہی ہوں، جنت نے کہا۔ میں نے سب کچھ صاف صاف اس سے کہہ ڈالا جو میرے دل میں تھا۔ بیگ صاحب آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں بہت صاف گو واقع ہوئی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تن اجلا من کالا کے برعکس من اجلا تن کالا کی تفسیر تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میرا خیال تھا کہ وہ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھے گا اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں اس وقت بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ آخر میں نے اپنے ٹوٹ کر محبت کرنے والے شوہر پر شک کیا ہی کیوں؟ پیون جیسے جھوٹے لوگوں کا کیا بھروسہ؟ رائی کا پہاڑ بنانا تو ان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے اور یہ… میں نے اس کی طویل گفتگو سے بیزار ہوتے ہوئے قطع کلامی کی، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے نا جنت صاحبہ۔ خیر بائی دا وے آپ کے استفسار پر آپ کے شوہر نے کیا جواب دیا تھا؟ جنت نے جواب دیا، اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ ادا نہیں کیا بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ کل ہی سونیا کو ملازمت سے برخاست کر دے گا۔ وہ یہ بات ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی تیسری ہستی آئے یا کوئی چیز ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرے۔ اور پھر اس نے دوسرے ہی روز سونیا کی چھٹی کر دی۔ بہت خوب۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ شاید مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ میں تو مطمئن ہو گئی تھی کہ سونیا کا کانٹا نکل چکا ہے۔ اگر حیات اس میں دلچسپی لے رہا تھا تو بھی اور اگر ان کے بیچ کوئی چکر نہیں تھا تو بھی، اب یہ قصہ پاک ہو چکا تھا۔ حیات پر فخر بھی محسوس ہوا تھا کہ وہ میری خواہش کا کتنا احترام کرتا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حیات کی چاہت کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا سینہ نشاط انگیز جذبات سے لبریز ہو جاتا تھا، مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے کہیں وہ فریب نظر تو نہیں؟ حیات کی بے وفائی پر یقین کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن یقین کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے کوئی حقیقت تو نہیں بدل جاتی؟ آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے کسی واقعے کا ذکر کیا ہے؟ وہ بولی، یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ سونیا کو دفتر سے نکالے ہوئے کم و بیش 1 سال گزر چکا ہے۔ میں تو اب اسے بھول گئی تھی کہ اس واقعے نے اس چڑیل کی یاد کو میرے ذہن میں دوبارہ تازہ کر دیا ہے۔ آپ وہ واقعہ بتانے لگی تھیں۔ میں نے اسے ٹوک دیا، اگرچہ اس کی طویل گفتگو سے میں کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔
مگر میں نے اس کا زیادہ اثر نہیں لیا کیونکہ آج خلاف توقع انتظار گاہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں وقفے وقفے سے شیریں سے باہر کے حالات معلوم کر رہا تھا۔ پھر جنت کی کہانی خاصی دلچسپ تھی، اسی لیے میں اسے بسہولت برداشت کر رہا تھا۔ وہ واقعہ جمی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ جنت نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جمی غالباً آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ہنوز اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ اس نے کہا، وکیل کی یادداشت بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ خیر، ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے بات آگے بڑھائی، جمی ہمارے کتے کا نام ہے۔ وہ گزشتہ 5 سال سے ہمارے ساتھ ہے۔ وہ روسی نسل کا ایک پستہ قامت کتا ہے، بال برف کے مانند سفید، جسم میں بجلیاں سی بھری ہوئی، ایک دم چاق و چوبند۔ بیگ صاحب، آپ کو کتوں کے بارے میں تو کافی معلومات ہوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ حیات کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے بنگلے کے لان میں ہی چہل قدمی کر لیتے تھے، مگر 8-10 ماہ سے انہوں نے گھر سے باہر جانا شروع کر دیا ہے۔ اس دوران میں جمی ان کا واحد ہمراہی ہوتا ہے۔ ان کی واپسی 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان ہوتی ہے، کبھی کبھار 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ مجھے چہل قدمی اور کسی بھی قسم کی ورزش سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے پسندیدہ مشاغل کھانا، سونا اور ٹی وی دیکھنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حیات چہل قدمی کر کے واپس آتے ہیں تو میں سو بھی چکی ہوتی ہوں، سو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بجے واپس آئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے میرا وزن بھی کچھ بڑھ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، 1 ہفتہ پہلے حیات 2 روز کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ کافی عرصے بعد وہ شہر سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ 1 سال سے انہوں نے کوئی ملکی یا غیر ملکی دورہ نہیں کیا تھا۔ انہیں اسلام آباد گئے دوسرا دن تھا۔ میں رات کے کھانے کے بعد کسی کام سے لان کی جانب گئی تو میں نے جمی کو بے قراری سے اس کے پنجرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے لان کے ایک سرے پر جمی کے لیے پنجرہ نما گھر بنوا رکھا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ وہاں پڑا آرام کرتا رہتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند سیدھا میرے پاس آ گیا اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے باہر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمی کو حیات کے ساتھ روزانہ چہل قدمی کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میرے دل میں جانے کیا آئی کہ میں نے اس کی زنجیر تھام لی اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا، چلو آج میں بھی چہل قدمی کر لیتی ہوں، دیکھوں تو صحیح آخر اس سے ہوتا کیا ہے۔ میں نے دانستہ جمی کی زنجیر ڈھیلی رکھی تھی اور اس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق مختلف حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی وہ کسی بنگلے کی دیوار کو سونگھنے لگتا، کبھی کسی درخت کو، کبھی وہ اچانک رک جاتا، کبھی اس کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ شاید اس کی نظر میں چہل قدمی کا یہی ایک مقصد تھا۔ مختلف گلیوں، ڈیفنس سوسائٹی کی گلیوں کو عام محلوں کی گلیاں نہ سمجھا جائے، واقفان بخوبی جانتے ہیں۔ گلیوں میں گھمانے پھرانے کے بعد جمی ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گیا، پھر پچھلے پنجوں پر اچھل اچھل کر گھنٹی بجانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جمی کی اس حرکت کو بھی اس کی کوئی اٹکھیلی ہی سمجھا اور اس کی زنجیر کھینچتے ہوئے سرزنش کی، بری بات ہے جمی، چلو آگے بڑھو۔ میں نے اس کی زنجیر کو ایک اور جھٹکا دیا مگر وہ وہاں سے نہ ہٹا۔ اسی دوران میں میری نظر بنگلے کی بیرونی دیوار پر لگی نیم پلیٹ پر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ اس بنگلے کا نمبر بھی وہی تھا جو ہمارے بنگلے کا تھا، یعنی 8888۔ نیم پلیٹ پر جلی حروف میں SH یزدانی لکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بج اٹھیں۔ مختلف خفیہ قسم کے خدشات کا ہجوم تھا میرے ارد گرد۔ کہیں AS یزدانی کا مطلب سونیا حیات یزدانی تو نہیں؟ کہیں حیات نے خفیہ طور پر سونیا سے شادی تو نہیں کر لی؟ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار اندر کہیں گھنٹی بج رہی تھی مگر اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ بنگلے کے گیٹ پر جھولتا ہوا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا، یعنی بنگلہ خالی تھا۔ یہاں جو کوئی بھی مقیم تھا وہ اس وقت بنگلے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بدقت تمام بہت منت خوشامد کے بعد جمی کو واپسی کے لیے تیار کیا، مگر اب میرے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے اس واقعے کا اپنے شوہر سے ذکر کیا تھا؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی،
کیا تھا مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حیات نے کہا تھا کہ ہمارا ٹیڈی پستہ قامت جمی بہت شریر ہو گیا ہے، اسے کھلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی آوارہ گردی میں کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، بلکہ میں اب اسے فاروقی صاحب کو ہی دے دوں گا، وہ کئی مرتبہ اسے مجھ سے مانگ چکے ہیں، وہ بھی اس طرح خوش ہو جائیں گے اور ہماری بھی جان ایسے بدتمیز جانور سے چھوٹ جائے گی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جمی کو بدتمیز جانور کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے واقعی جمی کو فاروقی صاحب کے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ وہ جلدی سے بولی، میں جانتی ہوں بیگ صاحب، میں نے آپ کا بہت سا قیمتی وقت لیا ہے، مگر یہ سارا پس منظر ضروری تھا۔ اس سے واقفیت حاصل کیے بغیر آپ بااحسن طریقے سے میری مدد نہیں کر سکیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سونیا کا سراغ لگائیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اور اسے تلاش کرنے کے بعد اس کا کچھ بندوبست کریں تاکہ وہ حیات کا پیچھا چھوڑ دے۔ معاف کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ سونیا کا بنگلہ آپ نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ جی، مجھے خاصی تاخیر ہو گئی تھی، وہ افسوسناک لہجے میں بولی۔ میں نے اس واقعے کے بعد بھی 2 مرتبہ ادھر کا رخ کیا تھا مگر ابھی تک وہاں تالا پڑا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حیات نے بہت پہلے ہی سونیا کو کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اب آپ کا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ سونیا اور حیات کے درمیان واقعی کوئی چکر تھا، اور ہو نہ ہو انہوں نے شادی بھی کر لی ہو۔ وہ بولی، میرا شک یقین میں تو بدل چکا ہے، مگر اپنے یقین کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے تعاون چاہتی ہوں۔ میں وکیل ہوں جنت صاحبہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کوئی پرائیویٹ سراغ رساں نہیں ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد پرخیال انداز میں بولی، ٹھیک ہے، آپ وکالت کریں، سونیا کا سراغ میں کسی اور ذریعے سے لگوا لوں گی۔ اس کمینی کو دفع کرنے کے سلسلے میں تو آپ میری مدد کریں گے نا؟ ہاں، آپ کی یہ بات معقول ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں حیات کو آپ کی طرف سے ایک قانونی نوٹس بھیج سکتا ہوں، لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ آپ سونیا اور حیات کے بیچ قابل اعتراض تعلقات کو ثابت کر سکتی ہوں۔ یہی تو میں چاہتی نہیں ہوں۔ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں حیات کو اس سلسلے میں ٹچ نہیں کرنا چاہتی، آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے سونیا کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ میری اس حرکت سے بھڑک بھی سکتا ہے، اور آسان سے بولی، کیونکہ آپ کا ارسال کردہ نوٹس ظاہر ہے میری طرف سے ہی ہوگا، لہٰذا اس کا رد عمل میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو رسک تو لینا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ میں حیات کی طرف سے کوئی رسک نہیں لے سکتی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ حیات آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ نوٹس سے وہ محتاط ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ راہ راست پر بھی آ جائے، اور اگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا تو؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کیا۔ وہ بولی، وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق بھی دے سکتا ہے، یا کم از کم مجھ سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ، وہ کس وقت کون سا قدم اٹھا لے، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈونٹ مائنڈ بیگ صاحب، آپ بھی مرد ہیں، میری بات کا غلط مطلب نہیں نکال لیجیے گا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں نے شانے اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بیان کے مطابق آپ کی شادی کو کم و بیش 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ حیات آپ سے بہت محبت کرتا ہے، پھر اس کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ کو یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لے گا یا آپ کو طلاق دے دے گا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ ایسی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، جبھی تو میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں، جنت نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ اگر خدا نخواستہ حیات نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، شاید پھر میں زندہ بھی نہ رہ سکوں۔ میں نے پوچھا، آپ کا کاروبار، میرا مطلب ہے کہ برہانی ٹریڈرز کس کے نام ہے؟ میں نے یہ سوال ایک فوری خیال کے تحت کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ شاید
جنت اپنے کسی مالی نقصان کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اس کے جواب نے میرے خیال کی تردید کر دی تھی۔ برہانی ٹریڈرز کی میں واحد مالک ہوں، جنت نے بتایا۔ اس کے علاوہ بنگلہ بھی میرے نام ہی ہے، دونوں کاروں کی رجسٹریشن بھی میرے ہی نام سے ہے۔ اس نے چابیوں کے گچھے کی طرف اشارہ کیا۔ مزدا میرے استعمال میں رہتی ہے، جبکہ حیات ٹویوٹا کریسیڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، یعنی طلاق یا علیحدگی کی صورت میں سراسر حیات ہی کا نقصان ہے؟ اگر آپ کی مراد مالی نقصان سے ہے تو آپ کے سوال کا جواب میں ہاں میں دوں گی، جنت نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں تمام مال و دولت، کاروبار، بنگلہ اور گاڑیاں، سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور یہ میرے لیے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ میں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ میری حیرتوں میں پے در پے اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس صورت میں بھلا آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ وہ خوابناک لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں نے حیات سے محبت کی ہے، وہ میرا محبوب ہے، میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی، میں اس کی خاطر ہر چیز سے دستبردار ہو سکتی ہوں۔ وہ میری نس نس میں لہو بن کر گردش کر رہا ہے، میں تو اس کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میں اس کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے آپ؟ اس کی آواز میں جذبات بول رہے تھے، یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی آواز تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں سب سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ 3 روز کے بعد تشریف لائیں، میں سونیا کے نام ایک نوٹس تیار کر کے رکھوں گا، آپ آ کر دستخط کر دیجیے گا۔ جب تک آپ سونیا کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیں۔ آپ وکیل ہیں، جو مناسب سمجھیں وہ راہ نکالیں، جنت نے کہا۔ بس میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ وہ چڑیل میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور وکالت نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر دستخط کر دیں، اور ہاں، اسے پڑھ بھی لیں۔ اس نے وکالت نامے پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر تمام اندراجات مکمل کرنے کے بعد دستخط کر دیے۔ یہ میرے ریکارڈ کی درستی کے لیے ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے اور میں نے وہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ بس اسے ایک رسمی سی کارروائی سمجھ لیں۔ پھر اس نے میری فیس کی بابت دریافت کیا۔ میں نے اپنی فیس بتا دی۔ عام لوگوں کی طرح نہ تو اس نے مجھ پر لوٹ کھسوٹ کا الزام لگایا اور نہ ہی فیس میں رعایت کروانے کی کوشش کی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہینڈ بیگ سے میری مطلوبہ فیس کی رقم نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے اسے رسید دی۔ اس کے بعد وہ سمندر عورت 3 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ 3 روز گزر جانے کے باوجود جنت نے میرے دفتر کا رخ نہیں کیا۔ میں نے اس دوران میں سونیا کو دیے جانے والے نوٹس کا مضمون ٹائپ کروا لیا تھا، اب بس اس کے ایڈریس کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا، ممکن ہے جنت ابھی تک اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہ ہوئی ہو۔ 6 روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا ہی تھا کہ اس کا فون آ گیا۔ بیگ صاحب، میں نے اس حرافہ کو ٹریس کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آج ہی میرے دفتر میں چلی آئیے، ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا۔ ریسیور میں اس کی آواز ابھری، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کلفٹن برج کے نزدیک نو تعمیر شدہ لگژری اپارٹمنٹ میں مقیم ہے، لیکن اس کے اپارٹمنٹ کا نمبر وغیرہ ابھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میرا جاسوس بہت تیز رفتاری سے کارکردگی دکھا رہا ہے، جنت نے کہا۔ اس نے برہانی ٹریڈرز ہی کے ایک ملازم کو اعتماد میں لے کر حیات کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ مذکورہ شخص کے پاس اپنی موٹر سائیکل تھی، اس لیے اس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ یہ تمام معلومات مجھے جنت کی زبانی پتہ چلی تھیں۔ میں نے ضروری نوٹس تیار کر لیا ہے، میں نے کہا، بس آپ کے دستخط کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں بہت جلد خوشخبری کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی، وش یو گڈ لک۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ 2 روز بعد میں حسب معمول صبح کے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ سٹی پیج کی ایک خبر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں توجہ سے خبر کی تفصیل پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، گزشتہ روز رات ماڈ ہائٹس میں سونیا نامی ایک عورت کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ سونیا مذکورہ اپارٹمنٹ میں تنہا رہتی تھی اور ابھی چند روز قبل ہی یہاں آباد ہوئی تھی۔
پولیس کو ایک نامعلوم شخص کی تلاش ہے جو روزانہ باقاعدگی سے مقتولہ سونیا سے ملنے آتا تھا اور اس کے پاس خاصا وقت گزار کر جاتا تھا۔ پولیس نے اس نامعلوم شخص کے خلاف رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔